नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं BN न्यूज़। बंदा नाचीद आपकी खिदमत में हाजिर है एजाज़ अहमद अमजदी। आज का हमारा मौजू है बूढ़े बाप की पुकार। माँ बाप हमारे लिए जो है बहुत बड़ी अज़मत है, बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। कुरान करीम और अहादीस तय्यबा में माँ बाप की अहमियत को और फ़ज़ाइल को बयान किया गया है। माँ बाप की कदर कीमत जो है हमें ज़िंदगी में मालूम होनी चाहिए। ज़िंदगी में माँ बाप की कदर करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, मरने के बाद ही हमें माँ बाप की कदर मालूम होती है। ऐसा हरगिज़ हमें नहीं करना चाहिए। माँ से हम बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाप को हम भूल जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बाप की अहमियत कदर उस वक्त मालूम होती है बंदा जब खुद बाप बनता है। बंदा जब खुद बाप बनता है और उसके बाद ज़िंदगी के दीगर मामला तो उसको समझ में आते हैं। बच्चों को फीसें, बच्चों को पालना, बच्चों के दीगर मामला, जब वो ज़िंदगी की गाड़ी चला रहा होता है, ख़ानदान को पाल रहा होता है अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से, तो एक दिन बैठ के कोने में बैठ के रोता है और कहता है कि मेरे बाप ने मुझे कैसे पाला होगा। बाप की कदर बंदे को बाप बनने के बाद आती है। खुद बंदा जब बाप बनता है तो बाप की कदर मालूम होती है। तो कोशिश ये करें कि रोज़ाना, अगर माँ बाप हयात हैं तो रोज़ाना जो है अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनके हाथ चुमा करें, उनकी जूतियों को सीधा किया करें और उसके साथ साथ दुआएं लेने की कोशिश किया करें। इसी तरह इस्लाम ने जहाँ दीगर रिश्तों के तक़द्दुस, एहतराम और अहमियत को बयान किया है, वहीं वालिदैन को इंसान की जन्नत और दोज़ख करार दिया है। इब्न माजा शरीफ में है, हुमा जन्नत का व नारु का, माँ बाप तेरी जन्नत और तेरी दोज़ख है। इसी तरह कहा गया इनसे हुस्न सलूक की ताकीद जो है सूरह बनी इसराइल के अंदर भी मौजूद है। कुरान करीम में अल्लाह करीम फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि इसके सिवा किसी को ना पूजो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। माँ और बाप की जो है ना अहमियत अलग अलग भी बयान की गई है। बाप को जन्नत का दरवाज़ा करार दिया गया है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना फ़इन शि'ता फ़अदी ज़ालिकल बाब अव इहफ़ज़हु। वालिद जन्नत के सब दरवाज़ों में बीच का दरवाज़ा है। अब तो चाहे तो इस दरवाज़े को अपने हाथ से खोदे, इसको जो है महफूज रखे। इसी तरह बाप की दुआ को कबूलियत की सनद बख्शी है। यानी बाप अगर अपनी औलाद के लिए दुआ करेगा तो ये सनद की मकबूलियत की एक सनद है। यानी माँ बाप की दुआ, बाप की दुआ ख़ास तौर पर जो है अपनी औलाद के हक़ में कबूल ही कबूल होती है। चुनांचे इब्न माजा के शरीफ में है, हदीस पाक है, 3 दुआएं जो है वह ज़रूर कबूल होती हैं। उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। नंबर 1, मज़लूम की दुआ जो है वो कबूल होती है। नंबर 2, मुसाफिर की दुआ जो है वो कबूल होती है। और नंबर 3, बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए। हदीस पाक में बताया गया है कि बाप की फरमा बरदारी को अल्लाह की इताअत और उसकी नाफरमानी को अल्लाह की नाफरमानी और उसकी रिज़ा को अल्लाह पाक की रिज़ा करार दिया। एक हदीस पाक में है, ताअतुल्लाहि ताअतुल वालिदी व मासियतुल्लाहि मासियतुल वालिदी। वालिद की इताअत जो है अल्लाह पाक की इताअत है और वालिद की मासियत जो है वो अल्लाह पाक की मासियत है, यानी नाफरमानी है। दूसरी हदीस शरीफ में है, रिदाउल्लाहि फ़ी रिदाइल वालिदी व सख़तुल्लाहि फ़ी सख़तिल वालिदी। यानी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जो है वो वालिद की रज़ा में मौजूद है। यानी बाप राज़ी है तो अल्लाह राज़ी है, और अल्लाह की जो है अल्लाह की नाराज़गी जो है ये वालिद की नाराज़गी में मौजूद है। बाप अपनी औलाद पर तन मन धन जो है वार देता है, उंगली पकड़ कर जो है वो चलाना सिखाता है, उन्हें ज़माने की सख्तियों से जो है वो बचाता है, उनकी कामयाबी पर जो है वो बाप खुश होता है।
اپنے خون پسینے کی کمائی کا زیادہ حصہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا بلکہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اپنی خواہشوں کو دبا کر اولاد کی خواہشیں جو ہے پوری کرتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کے لیے ATM کی طرح ہوتا ہے، وہ جب چاہیں اس سے اپنی ضروریات اور خواہشات کے مطابق جو ہے وہ پیسے نکال لیتے ہیں۔ باپ کی چیزوں کو اولاد اپنی چیز سمجھتی ہے، یہ ان کا احساس ملکیت ہوتا ہے۔ باپ کی دولت نہیں بلکہ سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو انسان کو گھرنے نہیں دیتا۔ کسی نے کہا کہ نصیب اگر بازار میں ملتا تو باپ سب سے پہلا خریدار ہوتا اپنی اولاد کے لیے۔ باپ روٹی ہے، کپڑا ہے اور مکان ہے۔ باپ اپنے چھوٹے بچوں کا بڑا آسمان ہے۔ باپ ہے تو سارے خواب اپنے ہیں، باپ ہے تو بازار کے سارے کھلونے جو ہیں وہ اپنے ہیں۔ اسی طرح انسان کی طرح جوانی جو ہوتی ہے یہ ڈھلنے پر بڑھاپا بھی باپ پر آ جاتا ہے۔ بڑھاپا امیر غریب سب پر جو ہے وہ یکساں اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بیماریاں، کمزوریاں، لاچاریاں جو ہوتی ہیں یہ بڑھاپے کا حصہ ہوتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے بچے اور بوڑھے میں کوئی فرق نہیں رہتا، یعنی بوڑھا اگر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسے کام کر رہا ہوتا ہے گویا کہ بچہ ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح بچے کی عادات ہوتی ہیں اسی طرح بڑھاپے میں بھی بوڑھے ایسے کرتے ہیں۔ ایسے میں سعادت مند اولاد جو ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں ماں باپ کی جو ہے وہ خدمت کرتی ہے، اور کچھ لوگ باپ کے بوڑھے ہونے پر بے حس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور اسے کاٹ کباڑ کی طرح گھر کے کونے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بوڑھے ماں باپ کی دل کی جو صدا ہے وہ ہم سنیں اور جہاں جہاں ہماری کوتاہی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اولاد کے حق میں باپ کی ایک دل کی پکار ہے، وہ ہم آج سنیں گے۔ کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں، باپ کہتا ہے اے میرے بچوں، اللہ پاک تمہیں خوش اور خرم رکھے، آفتوں سے محفوظ رکھے، خوب پھلو اور پھولو۔ میرے بچوں، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آج جی بھر آیا ہے تو سوچا کہ تم تک اپنے دل کی صدا جو ہے وہ پہنچاؤں۔ میری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، چہرے پر جو ہے وہ چھریاں پڑ گئی ہیں، کمر جو ہے وہ جھک گئی ہے، زبان میں لکنت آ گئی ہے، قوت سماعت جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، بینائی جو ہے وہ دھندلا گئی ہے، باتوں میں ربط نہیں رہا، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ میں جلد یعنی جلدی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہوں۔ گرمی سردی کی شدت مجھے اب پہلے سے زیادہ جو ہے وہ پریشان کر لیتی ہے۔ میری خوشیوں اور دلچسپیوں کے جو مواقع ہیں وہ محدود ہو گئے ہیں، لیکن میرے دل میں یعنی محبت، تمہاری جو محبت ہے، اولاد کی جو محبت ہے وہ جوان ہے۔ میں تمہاری جوانی کو اپنے بڑھاپے کے ساتھ نہیں باندھنا چاہتا، لیکن بڑھاپے سے مجبور ہو کر تم سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں کوئی بات سمجھ نہ سکوں، سمجھ نہ آئے اور بار بار تم سے پوچھوں تو تم نرمی کے ساتھ مجھے بار بار سمجھا سکتے ہو۔ جس طرح میں تمہارے بچپن میں ایک ہی بار بلکہ کئی بار سوال پوچھنے پر جو ہے شفقت سے ساتھ جواب دیا کرتا تھا، جب میں چلنے میں لڑکھڑانے لگوں، اور تم اسی طرح مجھے سہارا دے سکتے ہو جس طرح میں تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں چلاتا تھا اور خوش بھی ہوتا تھا۔ جب کوئی بات نہ سمجھا پاؤں، کیا تم مجھ سے اسی پیار سے پیش آ سکتے ہو جس طرح میں تمہاری توتلی زبان کو بار بار سنا کرتا تھا اور خوش بھی ہوتا تھا کہ میرا بچہ بولنے لگ گیا ہے؟ کیا تم میری بیماری پر فکر مند ہو سکتے ہو اور جس طرح کے میرا علاج بھی کروا سکتے ہو کہ ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے ہو، جس طرح میں تمہاری بیماری پر فکر مند ہو کر ہسپتال جایا کرتا تھا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے؟ تم گھر پر ہوتے ہوئے کچھ دیر کے لیے صحیح میرے پاس بیٹھ سکتے ہو جس طرح میں تمہیں اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ میرے بچوں، تم مجھے اپنی ہر خوشی میں شریک کر سکتے ہو جس طرح میری خوشیوں کا ماحول جو ہے وہ تم تھے۔ مجھے تم سے زیادہ نہیں، صرف توجہ اور دو میٹھے بول کی ضرورت ہے۔ میرا بڑھاپا جو ہے اس طرح آسان ہو جائے گا، فقط تمہارا باپ۔ یہ پوری باتیں ہمارے باپ کی ہیں، باپ کی دل کی آواز ہے۔ بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ اولاد کو پکارنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے۔ باپ کی تعظیم
اور خدمت ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ باپ کے احسانات کا بدلہ چکانا بہت دشوار ہے، لیکن فی زمانہ دینی تعلیم پر عمل میں کمزوری کے سبب ان کا ایک نتیجہ باپ کی خدمت سے غفلت کی صورت میں نکلتا ہے۔ ایسی خبریں کہ ملتی ہیں، افسوس کہا جاتا ہے پاکستان مسلمان کے ملک کے اندر یہ واقعات موجود ہوتے ہیں۔ باپ کو گالیاں دیتے، معاذ اللہ باپ کو مارتے ہیں، معاذ اللہ بچوں نے جائیداد کے چکر میں باپ کو گولیاں مار دی۔ ایسے واقعات مسلمان ملک کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح باپ سے تنگ ہو کر اولاد نے اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا۔ باہر کے ممالک کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے اندر کی بات کر رہا ہوں، جن میں بوڑھوں کو اولڈ ہاؤس میں داخل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری طرف ماں باپ کے خدمت گزاریوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ان کے گھر میں آج بھی باپ کی حیثیت سے جو ہے، باپ جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کی سی ہوتی ہے اس کی حیثیت۔ ایک ایسا جو بیٹا ہے وہ سامنے آیا ہے کہ اپنی ساری آمدن جو بھی کماتا ہے وہ اپنے باپ کے اکاؤنٹ میں ڈلواتا ہے، پھر گھر کا جو خرچہ ہے بلکہ اپنی جیب خرچی بھی اپنے والد سے اسی طرح لیتا ہے تھا جس طرح کمانے سے پہلے لیتا تھا۔ ایسے بھی بہت سارے بچے موجود ہیں جو باپ کی خدمت کو، ماں باپ کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بوڑھے ماں باپ یا کسی ایک کی خدمت جنت میں داخلے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو۔ ایک دفعہ فرمایا، پھر دوسری دفعہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان میں سے ایک یا دونوں کو، اور پھر وہ جو ہے خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا۔ ہمیں چاہیے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ نہیں بلکہ سعادت سمجھ کر کرنا چاہیے اور جنت کے مستحق بننا چاہیے۔ ناظرین کرام، والد کے بارے میں، والدین کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں ہم نے اچھی باتیں سنی۔ ہو سکتا ہے باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غلط حرکات کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، نشہ کرتے ہیں اور نہ جانے ایسے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، اولاد کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ تو اولاد کا حق نہیں بنتا ان کو ماریں پیٹیں گھر سے نکال دیں، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے ان کو پیار محبت میں ماں باپ کو سمجھائیں، ان سے عرض کریں کہ بابا جان اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں، عرض کریں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، دعائے خیر میں یاد رکھیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔